إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. برادران اسلام، نوجوانان ملت، آج اسلامی تاریخ کا پہلا دن ہے. کل ایک سال ختم ہوا، آج ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. محرم الحرام کی ایک تاریخ ہے. ایک سال گزرنے اور دوسرے سال کے داخل ہونے پر بہت سارے مسلمان مبارکبادیوں کے پیغام بھیجتے ہیں. نیا سال مبارک ہو، تہنیت، خوشی کا اظہار، پیغامات اور رسائل کا تبادلہ ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، اس قول کی روشنی میں ہم کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم طلع فیہ شمس، کہ مجھے کسی بھی چیز سے اتنی شرمندگی نہیں ہوتی جتنی شرمندگی اس دن سے ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے اور غروب بھی ہو جاتا ہے. سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کے درمیان میں نے اپنی نیکی میں کوئی اضافہ نہیں کیا، خیر کا کوئی کام نہیں کیا. دن یوں ہی میں نے برباد کر دیا، دن یوں ہی میں نے ضائع کر دیا. تو میرے دن کے بغیر نیکی کے عمل کے ضائع ہونے پر جتنی شرمندگی ہوتی ہے، کسی اور چیز سے میں اپنے آپ کو اتنا شرمسار محسوس نہیں کرتا. کبھی ہم نے سوچا سال آتے ہیں نکل جاتے ہیں، دن اور رات کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہمارا ہر دن آنے والا ہم کو قبر سے قریب کر رہا ہے. قبر کی منزل تک ہم پہنچنے میں قربت اختیار کر رہے ہیں. جیسے دن اور رات گزرتے ہیں، ہر دن جو ہمارا گزرنے والا ہے ہم کو قبر سے قریب کر رہا ہے، قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ہم نے دن اور رات کے ان گزرتے ہوئے ساعتوں میں، گھڑیوں میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے آپ کا جائزہ لیا، اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کی؟ نیا سال آتا ہے،
मुबारकबादी के पैगामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। किस दिन पर, किस साल के तुलू होने पर, किस सूरज के तुलू होने पर हम मुबारकबादी दे रहे हैं? क्या अपनी मौत से करीब होने पर हम खुशी मनाएंगे? अपने आप को कब्र से हम करीब करने पर मुबारकबादी देंगे? इंसान सोचे, इंसान गौर व फिक्र करे, इंसान अपने आमाल का जायजा ले, इंसान अपना मुहासबा करे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, वो कहा करते थे, मन हासबा नफ्सहु फिद दुनिया सहुल अलैहि हिसाब यौमल क़ियामा। जो आदमी दुनिया में अपना मुहासबा कर लेता है, अपना जायजा ले लेता है, क़ियामत के दिन रब के सामने खड़े होकर हिसाब पेश करना उसके लिए आसान हो जाएगा। और जो दुनिया में अपना मुहासबा नहीं करता, अपना जायजा नहीं लेता, अपना हिसाब किताब नहीं करता, कल क़ियामत के दिन रब के सामने खड़े होकर हिसाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप फरमाते हैं, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि लोगों दुनिया में हिसाब कर लो अपना क़ब्ल इसके कि अल्लाह के सामने हिसाब देने के लिए खड़े हो जाओ। रब के सामने हिसाब देने के लिए खड़े होने से पहले दुनिया में अपना मुहासबा कर लो, दुनिया में अपना हिसाब ले लो। यहाँ अगर हमने अपना हिसाब किया तो कल क़ियामत के दिन रब के सामने हिसाब देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यही तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को, हर शख्स को, हर आदमी को, छोटा हो बड़ा, मर्द हो औरत, वलतंजुर नफ्सुन, हर नफ्स को देखना चाहिए। अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उस पर आप गौर कीजिए, वलतंजुर नफ्सुन, हर नफ्स को देखना चाहिए। नफ्स में मर्द भी है, औरत भी है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हर नफ्स को देखना चाहिए कि उसने कल क़ियामत के दिन के लिए क्या अमल किया, क्या तैयारी की, क्या उसका अमल इस काबिल है कि रब के सामने खड़े होकर अपने अमाल का हिसाब दे सके। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तक़ुल्लाह। दोबारा अल्लाह ने कहा कि लोगों तक़वा इख्तियार करो, तक़वे को अपनाओ। अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल कर रहे हो उससे बाखबर है, अल्लाह ताला जानता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जख्मी की हालत में, हमला किसी ने किया है, बीमारी की हालत में बिस्तर मर्ग पर है, तबीब आता है, जायजा लेता है, आया बचने की कोई उम्मीद है, दूध पिलाया जाता है, जख्म के राह से निकल जाता है। कोई आया आपकी तारीफ करने लगा, आपके अच्छाइयों को गिनाने लगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अच्छाइयों पर जब तारीफ की गई, उसकी सना की गई, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उस आदमी की तारीफ सुनकर फरमाया, कहा कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं तो ये चाहता हूं कि रब के सामने जब खड़ा हो जाऊं तो मेरा मामला बराबरी पर खत्म हो जाए, न नेकियां न बुराइयां, नेकियां और बुराइयां, गुनाह के काम और अच्छाइयां रब के दरबार में बराबर हो जाए और अल्लाह मुझे माफी दे दे। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद रखता हूं, इतनी तमन्ना अल्लाह से करता हूं।
کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا معاملہ برابری پر ختم ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہید ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے تعریف سننے والے کی تعریف کرنے والے کی تعریف سن کر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں رب کے سامنے میرا معاملہ برابری پر ختم ہو جائے، نہ نیکیاں ہوں نہ گناہ ہوں، میرا مواخذہ نہ ہو، اللہ کی معافی مجھے مل جائے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ان ایام میں ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بیماریوں کے ان ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، روزانہ خبر ہمیں ملتی ہے، روزانہ ہم مطلع ہوتے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں لیتے۔ میمون ابن مہران رضی اللہ تعالیٰ عظیم تابعی، بڑے تابعی صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ میمون ابن مہران رحمہ اللہ اپنے زندگی کی حالت میں اپنی قبر کو تیار کر لیا، جب کبھی محسوس کرتے کہ دل سخت ہو گیا ہے قبر میں لیٹ جاتے کہ شاید قبر میں لیٹ جانے کے بعد اپنا دل نرم ہو جائے، اپنا دل موم ہو جائے۔ میمون ابن مہران رحمہ اللہ قبر میں لیٹ کر اپنے دل کو موم کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے محترم مسلمان دوستوں، سال آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ایام تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، انسان غیر شعوری طور پر قبر سے قریب ہوتے جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا جائزہ لینے کے لیے سب سے بہترین جو وقت بیان کیا کہ انسان اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر، سارے کاموں سے فارغ ہو کر رات میں لیٹنے کے لیے بستر پر چلا جاتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے، بستر پر اس کو اپنا جائزہ لے لینا چاہیے۔ کیوں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت سے تعبیر کیا۔ انسان سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اس کی روح اٹھا لی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ زندگی دینا جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے۔ جس کو نیند سے بیدار کرنا مقصود ہو، مطلوب ہو، رب کریم نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی روح نہ لوٹائی جائے، نیند کی حالت میں انسان اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، اس کی موت واقع ہو جائے۔ لہذا بستر پر انسان سونے کے لیے آتا ہے، گویا کہ وہ موت کی آغوش میں جا رہا ہے، موت کی آغوش میں جا رہا ہے۔ اس کو اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کہ صبح سے لے کر میں نے شام تک، رات تک بستر پر آنے سے پہلے کتنی نیکیاں کی، کتنی غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی۔ نیکیاں اگر اس نے کی ہے، غلطیوں سے پاک ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دی نیکیاں کرنے کی۔ نیکیاں کچھ نہیں ہوئی، غلطیوں پر غلطیوں کا صدور اس سے ہوا ہے، توبہ کر لے موت کی آغوش میں جانے سے پہلے۔ موت واقع ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نیند کی حالت میں موت آ گئی، توبہ کر لیا، توبہ کی حالت میں رب کے دربار میں وہ انسان جائے گا۔ اور اگر اللہ نے روح لوٹا دی، تازہ دم ہو کر انسان لوٹے گا، گناہوں سے پاک، اگر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ سب سے بہترین اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے انسان رات میں اپنے بستر پر جاتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کر لینا چاہیے، اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، کتنی نیکیاں میں نے کی، کتنی برائیاں مجھ سے سرزد ہوئی۔ میرے محترم مسلمان دوستو،
اگر روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، تو اسی صورت میں جو تقصیر واقع ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، جو اچھائیاں واقع ہوتی ہیں اور مزید اس میں تیزی لانے کی کوشش کرے گا۔ سلف صالحین رحمہ اللہ، ان کے لیل و نہار ایسے گزرتے تھے، اگر ان کے بارے میں بتا دیا جائے کہ فلاں سلف میں سے فلاں کی موت شام میں آئے گی، تو اتنے اعمال ان کی زندگی میں پہلے سے تھے کہ اگر ان کی موت کی بھی خبر دی جائے تو وہ اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتے تھے، زیادتی نہیں کر سکتے۔ سارے اعمال اللہ کی عبادت میں، ان کا چلنا اللہ کی عبادت میں، ان کا بیٹھنا رب کی عبادت میں، ان کا سونا رب کی عبادت میں، وہ بات کرتے تو نیکی کی بات کر کے خیر کی بات کرتے، ان کا کھانا عبادت تھا، ان کا پینا عبادت تھا۔ کیا کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ ہم کھاتے ہیں یہ کہاں سے کماتے ہیں، ہم پیتے ہیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں، پہنتے ہیں کہاں سے فراہم ہوتا ہے، زندگی گزارتے ہیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی؟ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ ہمارا چلنا پھرنا، سانس لینا، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، عمارتیں تعمیر کرنا، یہ ساری چیزیں کہاں سے فراہم ہو رہی؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا، کبھی ہم نے محاسبہ کیا ان چیزوں کا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کی آغوش میں جانے سے پہلے ہر چیز کا محاسبہ کریں، رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب پیش کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان حساب سے بچ نہیں سکتا سوائے ان لوگوں کے جن کو نبی علیہ السلام نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ وہ حساب سے پاک ہوئے، حساب سے صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب بغیر عذاب کی ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے بارہا حدیث سنی ہوگی، 4 قسم کے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت کی بشارت دی ہے۔ الذین لا یسترقون، جو کسی سے دم کی درخواست نہیں کرتے، ولا یتطیرون، کسی بھی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، ولا یکتہون، آگ کے ذریعے داغ کر اپنے جسم کا علاج نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، ہر حالت میں رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا بغیر حساب کے۔ میرے دوستو، حساب لینے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا حساب جس چیز پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں میں شرک اتنا عام ہو گیا، شرک اتنا عام ہو گیا کہ انسان سوچے توحید پر اگر اس کی موت آتی ہے، سب سے بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف، توحید ایک طرف، توحید پر مرتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کو حاصل ہوگی، توحید پر مرنا۔ ایک تابعی تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا لڑکا گھر میں داخل ہوتا ہے، سورج سے پریشانی واضح ہے، غمی کے آثار چہرے پر پائے جاتے ہیں۔ صحابی نے اپنے لڑکے کو غمی کی حالت میں دیکھا، پوچھا بات کیا ہے؟ کہا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، میرے دوست کا انتقال ہو گیا، دنیا سے جدا ہو گیا، مجھ سے الگ ہو گیا، اسی پر غمی اور پریشانی کے آثار چہرے پر ہیں۔ پوچھا اما تعالی السنہ والتوحید، کیا تیرے دوست کا انتقال سنت اور توحید پر ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، وہ توحید پر مرا ہے، شرک سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھا، شرک سے دور تھا۔ کہا تب غم کیوں کرتے ہو، پریشان کیوں؟ جاؤ اللہ کی رحمت کی تم امید کرو کہ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، انسان کو چاہیے، قبر سے قریب ہو رہا ہے ان ایام میں، ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان قبر سے قریب ہو رہا ہے، اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، اس کی زندگی کے گھنٹے گھٹ رہے ہیں، اس کی زندگی کے سیکنڈ میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو ان ایام میں انسان کو چاہیے کہ توحید کو اختیار کرے، اور جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کر سکتا ہو اس کی رضامندی کی، اس لیے کہ انسان کی اس دنیا کی کمزوری کی حقیقت کو اس بیماری نے واضح کر دیا ہے، جس بیماری سے ہم گزر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ایک معمولی سے وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔
ختم نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے لوگوں نے لوگوں کو گھروں پر رہنے پر مجبور کر دیا, فاصلہ بنانے پر مجبور کر دیا. دنیا کی کوئی طاقت ایک معمولی وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بس دنیا کی اتنی حقیقت ہے, یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے, یہ مردار سے بھی زیادہ حقیر ہے. انسان کو چاہیے کہ عبرت حاصل کرے, نصیحت حاصل کرے ان ایام سے, ان بیماریوں سے جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے, اپنے نفس کا محاسبہ کرے, توحید سے قریب کرے, اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے. اس لیے کہ اگر کوئی ذات بچا سکتی ہے تو صرف رب کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی فقیر, کوئی بزرگ, کوئی فرشتہ اللہ کے علاوہ آپ کو بچا نہیں سکتا, محفوظ نہیں کر سکتا. اللہ سے جو انسان جتنا قریب ہوتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں جو ایام, جن ایام سے, جن بیماریوں سے ہم گزر رہے ہیں, ان سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے توحید پر عمل کرنے, سنت کو اپنانے, بدعت اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے, حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, جنت میں جگہ دے, جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.